أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته. فالصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات अल्लाह के छुट्टी का दिन है और कल इतना वक्त भी नहीं है मेरे पास। ये फ्लाइट है मेरी 4 बजे, तो 1:30 बजे नमाज है, तो 3-3:15 बजे वहाँ एयरपोर्ट जाना है। इस दौरान में दोनों काम होने हैं, नमाज भी और मस्जिद भी है। लाला हजरात वक्त पर यहाँ आए ताकि मारूजात आपके नजरअंदाज किए जाएँ। ज़्यादा आज अगर कुछ वक्त ज़्यादा हो जाए तो ऐसी बात नहीं है, कल फिर वक्त नहीं है। इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम. Allah does not change the condition of the people until they change their own condition. Yesterday we were talking about our condition, that why we are suffering in this world. And what happened in the Gulf, it will happen again and again and again. Why? When you are weak, they will kill you. Those have the guns. This is the rule of the world. This is the rule of the jungle. We are living in the jungle. Might is right. The only thing you can do, you have to get ammunition. And how can you get the ammunition? You have to get the best education. That is the necessary. Not buy the ammunition. No. You have to learn. So I'm talking about the Muslim countries' problem. So this country, especially the United States, this is an educational country. The best thing you can get from here is education, not dollar. Education from this country. But if we are wasting our time to get the only dollar, wasting our life to buy 1 acre, the house and this and that and sleeping, coming and going, and spending our life to serve this country only. So what happened, it will happen again and again. If you love your country, if you love your nation, you have to think about that. The person who has the knowledge, he has to go back and serve his country. It is necessary. If you have the brain, you have the knowledge, you have the technology. It is wajib obligation. When you hurt and you feel sorry,
What happened in the Gulf? That means you have to go back. What's happening in the Iraq, in the Palestine, in the Kashmir, so many countries? Why? Because they are weak. So when they are weak, everybody will go and beat him and kill him. So the person who has the knowledge, he has to go back and serve. Yes, I know so many problems in their countries, of course. This is another matter. But the reality is, you cannot ignore. And you have to think about how can you solve this problem. Because you have the brain, you have the technology. Just like, I'll give you an example, only the Abdul Qadir. Only the one man, the scientist, when he back home, what happened in Pakistan, you know? The atomic technology is there. Only one man. They are worrying, they are afraid. Only one man, he back, you know. And he done, you know, in the Pakistan. So you should think. The person who has the knowledge and who can serve his country, he has to go back. He should go back. I'm not saying you should leave. You can yourself, you can make decisions. You should have money. You should have your decision yourself. I'm not taking decision. But you think if you love the Muslim nation, so that means you have to sacrifice. Otherwise, you know, you can hear only so many news every day. What happened there, what happened in this country or that country, of course. So I'm not saying that you should leave. It's up to you. But the most thing is important is this country for education, don't forget. Don't waste your time on the job, getting the job only. It is my message to my children. Go on top in which field you are. You have to get education, the best education. Don't just waste time just to get the job. No. You have to go on top. This is for yourself also, for your nation also, for your brothers also. This is important thing. And why we are not thinking? We are selfish. We don't have time to discuss even what's happening in the Yugoslavia. No. We don't have time to even discuss what is happening in the southern Iraq. No. Molana, we are living in the United States. What's happening here? No. Who cares? We don't have to go back. So why we should think? No. We should know when you are here, you will never be American. How many years you spend here, doesn't matter how many years you are. You are Asian, you are Muslim, they can recognize you. Who is coming to ask you where is your nationality? No. Your face is telling. They can't accept. You are giving your service, they are giving you dollar. Only. The important thing is that the person who has his mind, he has to think about that. Not for himself, but for his nation also. For his children also. The message in the Quran, you know, Allah will not come to this world and say, okay, I am coming to help you. No. This is your duty to come forward. Then He will help you. But when we are doing against all, you know, the verses in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhudhu aduwwi wa aduwwakum awliya, or you who believe, don't take my enemy or your enemy for friends. What we are doing? We have to think. Who is the enemy of Allah? And who is our enemy? So the person who has believed, the Muslim as a Muslim,
We should know the meaning of the faith, and we should know the meaning of the belief. Every Muslim will say, oh yes, we are Muslim. Yes, of course. Because we are born in the Muslim family. Like a person who born in the Christian family, he claims he is Christian. Otherwise, he does not have any reason for his faith. So the same the Muslim? No. You have to check, you have to research, you have to read the books. You have to know what you believe is correct or not. This is Islam. In the Islam, taqleed is haram, you know, in the fundamental Islam, usul deen, no. Nobody is saying that you should accept Allah is one because Prophet is saying that is wrong. It's not Islam. Because the Prophet Muhammad is saying that Allah is one, so we should accept because Allah is one, because he is saying that is wrong. Totally wrong. No. He came to us only for what? He is giving the reason. And we should use our brain also. But he is saying it could be or not. He is correct or not. After that I will accept as a prophet. The first we have to think what he is saying. First, he says Allah is one, so we should accept because he is saying no. We can't accept. We have to use our brain, our knowledge, wisdom, and we should think what he is saying is correct or not. Then we should accept, yes, he is right. It is true. It must be one, not two or three. So this is Islam, the practical. This is the way to teach the children. Not like that we say, because you are born in a Muslim family, don't think about that. No. Give the reason why you are Muslim. Why you believe in one God. Why you believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? That is the way. The real and the correct way to teach the children. And you know the first thing is very important, we should know ourselves first, then we can teach the children. If parents, you know what will happen? They will ask only one time, the others, no, they don't. They won't. Why? Because the first time if you are not giving the correct answer, they say no. He does not know. We should not ask the question. So they will believe in teachers in the school. So it is very important. So what is the faith? When we say we are Muslim, we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So why he is saying, Ya ayyuhalladhina amanu billahi wa rasulihi. Or you who believe in Allah. Why? He says, oh you believers, believe in Allah. Why? When he is believer, so why he is saying, Ya ayyuhalladhina amanu. Why? That means it is true. Everybody is Muslim because he born in the Muslim family. But he should think that what he is doing in the practice, his action according to Quran or not. That will prove he believe or not. So when you say believe in Allah, so what's the meaning of believe in Allah? Oh, Allah is there, he can't hear, he can't listen, he can't see. So he is a statue. He is sitting somewhere else, we are doing. Believe in other thing, what we are doing is other thing. Is this Allah? So what is the difference our belief and others' belief? Those have the same belief. They believe in Allah subhanahu wa ta'ala, but He is not interfering in their life.
He just believes, yes, we believe in Allah, we believe in God. But in the practice, in their life, there is no God. So Allah is like the same, just a statue? Or you should know Allah is not the same. He is watching us. For what He is watching us? He sent His command or not? If He has sent, that means we have to follow or not? For what He sent? Just to put in the cupboard or to recite and practice. So what is the meaning of the belief in Allah? Meaning is when you believe in Allah, you have to prove. Your actions should be according to commandments. The order of Allah, according to Quran. I am giving the example. In the Quran, what happened, the children know. In the story, what happened? Iblis, when Allah commanded him, when He ordered him, and he refused. So why he refused? He said, no, I won't. Why? Because Ana khairum minhu. I am better than he. Means Adam. I am better than Adam. I am better than he. Khalaqtani min narin. You created me of fire. And Allah said, get out now. Go away. In the whole Quran, can you show me one ayah which tells us that Iblis saying in the Quran, I don't believe in Allah? In the whole Quran, can you find an ayah? Declare that he is saying that after that he said, no, now I don't believe in Allah. No. He is saying, you created me of fire. You are my creator. You are Khaliq. He is accepting. He believes in Allah. He believes in Allah. Still he believes. But why Allah throw him out? Because he believed in, but he refused His command. So we understand now, if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, if when you're refusing His command, that means you don't have any belief. You have to prove by your action. And you can say that, yes, I believe in because I am accepting what you sent to me, your commandments, your book. Then you can prove. So that's why Iblis, he still believes in Allah, but he is in hell. He will be in the hell. Why? Because he refused. One hour only. So this is the Islam. This is the meaning of the faith. And when you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, you don't have any right to ask, Molana, why should we have fasting? Hungry, from the morning to the evening. Why Quran is saying, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam? Why? Yes, of course. So you believe fasting is prescribed for you. But we forget what is he saying from the beginning. Ya ayyuhal ladhina amanu. O you who believe. So when you believe in Allah, then he is saying. He's not saying, Ya ayyuhal ladhina kafaru kutiba alaykumus siyam.
He's not saying, Ya ayyuhalladhina kafaru kutiba alaykumus siyam. Oh, he does not believe in why he's saying to the kafir. Unbeliever, he will say unbeliever. He says, I don't believe you, so why you are saying to me? He can say this. Of course, he's right. But when he says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe in Allah, when you have belief, that's why he is saying the fasting is prescribed for you, because you believe in. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas. O you who believe, affiliation is prescribed for you, because you believe in. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. O you who believe, spend out of what we have given you, because you believe in. When you believe in, that's why he is saying. And if you don't have any belief, why he should say? So first thing, when you are Muslim, then he is saying, because you accept it first. He is our God, he is our Lord. Then now he is saying, you should obey me, because you are accepting as a God, as your Lord. So when you accept him, now I am giving you order. So this is, the real philosophy of the orders and ahkam. We should know. After that, there is no argue, So now you can say, why fasting is wajib? When you accept him, he is our Lord. So he knows better than you, or you know better than him. Like, what he is saying. When Iblis says, I am better than he, because it means he has more knowledge than Allah subhanahu wa ta'ala. He does not know, but Iblis knows. That's the meaning. So he said, go, get out. And you can understand that I am better than he, or he can't. So if we are Muslim, we have to accept what is in the Quran. Every word is single not. We cannot say we can't accept this verses or that verses. No. And also what is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is the way we have to think. Why it is haram, why it is halal. When he is saying, then after that no objection. Now you should think, the first thing is, I always start, the first thing is belief, faith. This is very important, the meaning of the belief and the faith. What is faith, what is belief? If we know, if we understand, no problem after that. Nothing. So many argue, I am giving you an example now. These days, if you want to become a Muslim, someone, you can decide, so many people you can lead what is the political system in Islam, this system, that system, And after you say, no, I will accept Islam is, very good religion. But what about it from the beginning? In the beginning, what he was saying, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is saying only one thing. Qulu la ilaha illallah tuflihu. There was no political system. Is there any? No. He is himself only, he is alone. He was saying, please believe in one God. So why they were coming? So many, hundreds, thousands, and became Muslim. There was not complete Islam. They just believe in what he is saying. Only they believe in Allah subhanahu wa ta'ala. There was no all Islam. Just one thing only.
believe in Allah. So those at that time they believe in only one Allah. So you should ask that why they believe in, because you don't know after that what kind of system He will send. So they can tell us, yes, when we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, we know when He is Allah, whatever He will send, it will be perfect. No need to think about that. So that's why they were accepting without any complete Islam, any this system or that system. This is today's problem, not at that time. So this is the way we have to understand, and we have to think, and we have to teach Islam our children. Salawat. Allah sallallahu alaihi wa sallam illa al-mawaddata fil qurba. آئے مبارکہ کے ذہن میں ترتیب معروضات آپ کی خدمت ناز کیے تھے. اللہ نے کیوں آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے لگاؤ رکھتا ہے، جس سے قربت رکھتا ہے، اس کے کردار کا اثر اس شخص پہ بھی پڑتا ہے. اگر آپ کسی کے دوست ہیں تو یقیناً جب آپ کے شب و روز اس کے ساتھ گزریں گے تو آپ پہ اثر ضرور آئے گا. جب آپ کسی سے قربت رکھیں گے، کسی سے تعلق رکھیں گے تو آپ کے کردار پر اثر ضرور اثر انداز ہوگا. ایک بے دین ہے، ایک دیندار ہے، ایک نمازی اور ایک بے نمازی ہے. اب دونوں دوست ہیں. اب یاد رکھیے جس کا رنگ جتنا پکا ہے وہ دوسرے پر انداز ہو جائے گا. اگر نمازی پکا نمازی ہے اپنے ایمان میں تو وہ اسے چینج کرے گا جو اس کا دوست ہے. ظاہر جب دوستی ہے تو اس کے کوئی تقاضے بھی ہیں. میں چلیے کہا چلو نماز کا ٹائم مجھے نماز پڑھنی ہے، میں نماز پہلے پڑھنی ہے بات آپ کے ساتھ، تو اثر تو آنا ہے. اور اگر اپنا ہی کمزور ہے معاملہ، اب ظاہر بن گیا جس کا رنگ جتنا پکا اس کا زیادہ پکا، وہ گھر میں کہاں چلے چلیے جانا ہے، وہاں میچ شروع ہو رہا ہے. اب اگر اتنا پختہ اپنا تو چلیے اس کے ساتھ چاہے نماز جاتی رہے. اب دیکھا دوستی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. تو دوستی سے بہت اثر، یعنی شخصیت پہ انسان کی اثر پڑتا ہے. اب اگر یہ ڈھونڈنا ہے کہ کوئی صاحب کیسے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں معلوم کیسے ہیں، کہ ان کے حلقہ احباب کو دیکھو، یہ کہاں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ رہتے ہیں. اگر وہ نیک لوگ ہیں تو ان کے بارے میں بھی توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نیک ہمیشہ نیکی لوگوں میں بیٹھے گا، پسند کرے گا. اور تو جس کا مزاج ہے وہ اپنے مزاج والوں کو ڈھونڈے گا، زیادہ دیر اس کے ساتھ نہیں چل سکے گا، کیونکہ مزاج جب نہیں ملتا تو تربت نہیں رہے گی، آس پاس دوری ہو جائے گی. تو کہ کم از کم پہلی منزل اقربا جو احوال ہیں، جو احباب ہیں، ذرا ان پہ نگاہ کرو، ان کو تلاش کرو. یہ کیسے ہیں؟ ظاہر اچھا آدمی کے تقاضا ہے کہ اچھائی کو دوست رکھے گا، یہ تو اصول ہے. بس یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو یہ فقط یہاں تک معاملہ نہیں ہے چیزوں، یہ آخرت تک معاملہ ہے. کسی کی دوستی جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور کسی کی دوستی جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اسی لیے قرآن نے آواز دی سورہ فرقان، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. جہنم کا ہنگام ہوگا، محشر کا ہنگام ہوگا، اور ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہہ رہا ہوگا اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ جو قرآن ہے یہ بریکٹ ہے، فل ان دی بلینک. جو جس کی وجہ سے گمراہ ہوگا اس دن اس کا نام وہاں لکھ کے پکارے گا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو یہاں تک پہنچ گیا. تو آپ نے دیکھا اسلام میں دوستی کی اہمیت کتنی ہے. شریعت قرآن نے نام کسی کا نہیں لیا ہے، بس ہر انسان اس دن جو جس کی وجہ سے گمراہ ہوگا وہ اللہ
کیا فلاں کی پیروی نہ کرتے تو جو جس کی سبب سے گزرا ہوگا وہ اس دن نام لے لے کے پکارے گا. تو اس لیے قرآن نے فلم کی طرح سے چھوڑ دیا کہ وہ تاکہ ہر آدمی سمجھ لے نام کسی کا نہیں ہے. اب جو جس کی وجہ سے گمراہ ہو اور جس کی محبت سے گمراہ ہو وہ ہر آدمی وہاں اس کو پکارے گا. تو یہ تو مزاج انسانی میں بات تھی. دیکھیے محبت کے کچھ اصول ہے یا نہیں ہے؟ اگر محبت ہے آپ کو تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. محبت ہے اور اظہار نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اظہار کیجیے، ہمارے مشکل میں کام آئیے، تبھی تو معلوم ہوگا. مشکل میں آپ کام نہ آئے کہ ہم آپ بہت عزیز ہیں تو سبحان اللہ، یہ قربت آپ کی کس کام کی ہمارے؟ یعنی مشکل میں آپ کام نہ آئے، رنج و غم میں آپ شریک نہیں ہے تو دوستی کہے گی آپ سے، قربت کہے گی. تو لازم اگر محبت ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے آداب جوانے سے، تب تو ثابت ہو کہ آپ کو واقعی محبت ہے. اور اللہ اگر اظہار اور زبانی جواب خرچ ہو تو ہر آدمی کہ کہنے کی باتیں بیکار ہے. یہ سب گویا محبت ہی نہیں، جھوٹ ہے. اب نے دیکھا آپ تقاضا ہے محبت کا اظہار. ہاں، اور کبھی کبھی اگر انسان احسان مند ہو تو اور زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں، اگر کسی کا احسان ہے تو انسان میں اور زیادہ وہ چیز بڑھ جاتی ہے. دوستی بھی ہے اور پھر اس پہ احسان بھی ہو اور اضافہ. آپ دوست بھی ہیں، میرا کام بھی کر دیا، ظاہر تقاضا دوستی یہی تھا. اب مل گئی جاب، اب ہم نے کہا بھائی دیکھیے آپ نے ہمارا کام کیا ہے، ظاہر ہے آپ نے حق دوستی کو ادا کیا. اب آپ کو جب بھی کام ہو، چاہے رات کے 2 بجے ہوں چاہے رات کے 4 بجے ہوں، آپ بنا کسی اس کے تکلف کے ہمیں فون کیجیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کہ آپ ہم کرنے کا، آپ ہمیں دوست نہیں سمجھتے. خارجی دنیا کی باتیں تو نہیں کروں، یہی کی ہے نا. اب ان کا فون آیا ٹھیک 4 بجے، کیا ہے شرافت انسانی کا تقاضا. بھاگیں گے کہ نہیں؟ جائیں گے نا گاڑی لے کے، اس پر شکایت کریں گے کہ کس وقت فون کیا ہے، صبح 4 بجے جگا دیا. یہ کوئی جگانے کا وقت ہے؟ بھائی کام تھا، صبح 10 بجے فون کر لیتے. یہ صبح 4 بجے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ احسان مند ہے تو جانتا ہے کہ شرافت انسانی کا تقاضا ہے کہ اگر کسی کے احسان کو لیا ہے، کسی نے احسان کیا ہے تو پھر اب وہ جس وقت بھی پکارے اس کی آواز سے لبیک کہنا ہے. تو دیکھیے اس وقت کوئی میل نہیں ہوگا. یاد رکھیے جس کا تعلق آپ سے جتنا زیادہ ہوگا اس کے لیے تکلیف میں آپ کو لذت محسوس ہوگی. میں نے آپ کو ایک کام کیا، بھائی یہ کام کر دیجیے. کہاں ٹائم ہے مولانا، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، بھلا وقت ہے. اب چونکہ وہ کام کسی اور کا ہے، کسی غیر کا، وہی کام آپ کے اپنے بھائی کا ہو گیا. اب آپ کہیں گے مجھ سے میں نے کیا مشکل میں ڈال دیا. دیکھیے صبح جاتا ہوں شام آتا ہوں، یہ بھی مشکل ہے. نہیں، آپ نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ بھائی کا معاملہ ہے، خون کا معاملہ ہے، رشتے داری کا معاملہ ہے. اب کام کر کے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میرے بھائی کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ بھی کہیں گے کیا تکلیف میں پڑ گیا نا. کیوں؟ اس لیے کہ قربت تھی، اس سے تعلق تھا، اس سے رشتہ تھا اس سے. تو جس سے رشتہ جتنا قریبی ہوتا جائے گا اس کے لیے تکلیف بھی اگر اٹھانی پڑے اس میں لذت ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ رات کے 4 بجے بھی پکارے دوڑ کے آ جائیں گے، تو میں نے کہا انہوں نے ایک جاب دلایا، رات کے 4 بجے پکارا دوڑ پڑے. اور جس نے زندگی ادا کی، جس کی وجہ سے یہ آپ کے دوست بنے، اب وہ کہے صبح 4 بجے اٹھ جانا 2 رکعت کے لیے. اب پریشانی ہے، مصیبت ہے. یہی تو نیند کا وقت ہے، یہی تو آرام کا وقت ہے. اسلام میں کیا بہتر نہیں تھا کہ دن کے 10 بجے فجر کی نماز ہوتی تھی؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے صاحب وہاں پاس آئے گا مولانا سب ٹھیک ہے مگر یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی. بات کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا لگے یہ دیکھیے 5 بار صبح 2 پڑھیے، دوپہر میں 2 مرتبہ، شام میں 2 مرتبہ. اس سے کہیں بہتر تھا اگر کچھ کم ہوتی. بہت مشکلات کا ٹائم ہے، خاص طور پر یہاں امریکہ میں جب تک ہوتی ہے پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی. اور مصیبت ہے یہاں تو
کہہ لیں گے دیکھیے مثلا کرسچینٹی کو ہفتے میں صرف ایک دن، کتنی اچھی بات ہے. اگر ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہفتے میں ایک دن تو پورے دن نہیں گزارتے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی. ہم نے کہا بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. کہنے کیسے میں یاد رکھیں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ایکسپیرینس کے بعد، ایسے نہیں کہتا ہوں. میں یہی رہتا ہوں، ظاہر باہر سے نہیں آیا ہوں. آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے کرسچن سے پوچھا، میں نے اس سے کہا کیوں بھائی آپ چرچ جاتے ہیں؟ اور اس نے کہا یو نو چرچ از اے بلڈنگ، گاڈ از ان دا ہارٹ. کیونکہ وہ چرچ نہیں جاتا ایک دن بھی ہفتے میں، کیونکہ اسے ایک دن بھی جانا گوارا نہیں ہے. تو اب اس نے فلسفہ بیان کیا کہ چرچ از اے بلڈنگ. تو آپ نے دیکھا جب رابطہ اگر نہیں ہے، تعلق اگر نہیں، تو چاہے ہفتے میں ایک ہی دن کیوں نہ ہو، 5 منٹ کے لیے کیوں نہ انسان نہیں جائے گا. لیکن اگر کسی سے رابطہ کہہ رہا ہے آپ کا، تو دن میں اگر وہ 25 مرتبہ بھی کہے گا آپ سب کے آگے جھکا دیں گے. ایک طرح آواز دیجیے، ایک اور سلام دیجیے. یہ اصول ہے، یہ باتیں ہیں کہ یہ مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو کم کیجیے، قربتوں کو بڑھائیے، نزدیکی کو اختیار کیجیے، معاملہ سب آسان ہو جائے گا. تو اسی لیے تو ان کی محبتوں کو واجب کیا ہے. کوئی مال کا مسئلہ تو نہیں تھا کہ اہل محمد کی محبت واجب ہے، جو ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ہرگز نہیں. پہلے اعلان کر دیا ما سالتکم من اجر فہو لکم، تمہارے لیے ہے. اس غلط فہمی کا شکار ہو، ان کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، ان سے تعلق کو کیوں رکھا گیا ہے؟ کیوں ہم ان کے قریب لے کر آئے ہیں تمہیں؟ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب ان سے کہہ دو، سورہ فرقان، اس جو تبلیغ دین ہے اس پر کوئی اجر رسالہ تم سے طلب نہیں کرتا ہوں، مگر جو خدا کی طرف جانے کا راستہ پکڑنا چاہتے، یعنی جو مانگا ہے وہ کیا مانگا ہے؟ ان کی جو محبت کو واجب کیا فہو لکم، تمہارے لیے ہے. کیوں تمہارے لیے ہے؟ آگے کیا مانگا؟ کیوں تمہارے؟ اس لیے مانگا ہے کہ تمہارے لیے کہ اگر جانا ہے خدا کی طرف، تو ہم نے خدا کی طرف جانے کا راستہ بتایا ہے جو یہ ہے. تو اگر صراط مستقیم پہ جانا تو ہم نے اس پہ چلنے والے دکھا دیے تمہیں. پہلے میں نے کہا اگر محبت ہوگی کسی سے تو اس کے اپنے کردار پر اس کا اثر ہوگا. ہم نے ایک گروہ بتا دیا، ان سے وابستہ ہو جاؤ. بھائی کسی نہ کسی گروہ سے تو وابستہ ہونا ہی ہے تمہیں. تو بجائے کہ ان کے ساتھ گمراہ تو گمراہ کرتے، ہم جو پاک و طاہر ہے ان کی طرف تمہارا اشارہ کیے دیتے ہیں. ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا، یہ خود بھی پاک ہے، تمہیں بھی پاک بنا دیں گے. اسی لیے کا مطلب بات کیا ہے آخر ان کے ساتھ کیوں ہو جائے؟ اب انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آل محمد تو بہت سے ہیں، تو کل میں بتا چکا ہوں کہ اس کی تقسیم کیوں ہے، لہذا اعلان کر دیا گیا. بات سمجھا دی گئی ہمارے سامنے کون لوگ ہیں وہ جن کی محبت کو واجب کیا ہے. یاد رکھیے عصمت بھی خود بخود آنی چاہیے ان میں. آپ کہیں عصمت کیوں آنے چاہیے؟ ہم نے عصمت اس لیے آنی چاہیے کہ جب ان کی محبت ہے واجب، تو اگر ان کی محبت واجب ہے اور وہ خطا کار، اور وہ ہے خطا کار، تو کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ خطا کاروں سے محبت کیجیے؟ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ کیا ہوگا پھر کہ جن کی محبت واجب ہے، تو محبت جب واجب کی، اس کا مطلب کہ اس بات کا بھی یقین ہے کہ ان میں خطا کا احتمال نہیں ہوگا. اس لیے اگر امکان پایا جائے گا، ادھر حکم ہو رہا ہے محبت کرو ان سے، تو اگر وہ گناہ کوئی کرے تب بھی محبت کرو. ہر آدمی کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کبھی پسند ہی نہیں کرتا کہ گناہ گار سے محبت کی جائے. تو ہم کہیں کہ یہاں تو کہہ رہا ہے واجب ہے ان کی محبت.
تو جب واجب ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ عصمت ہونی چاہیے. جن کی محبت وہ جو ہے عصمت کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے طہارت کا اعلان پہلے کر دیا. اب آپ روزانہ پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھائی گروہ کو بتانا تھا نا، پیش کیا ہمارے سامنے، یہ ہیں وہ. ہم اعلان کر رہے ہیں ان کی طہارت کا. گویا یہ لوگ ہیں، پاک بنا نہیں رہے ہیں، پاک کیا نہیں جا رہا ہے، مگر پاکی کا اعلان کیا جا رہا ہے. وہ اگر پاک بن کیے جاتے خود تو پھر ان میں کیا خوبی ہے، وہ کسی کو بھی پاک کرتے. اگر عصمت کے معنی ہی یہ نکلے کہ ایک فرشتہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے حضور کے کہ خبردار یہ نہ کیجیے گا، یہ غلط ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، تو یہ تو ابو سفیان کے ساتھ بھی فرشتہ بھیجا جا سکتا ہے. ایک فرشتہ ابو جہل کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے، کوئی معصوم ہو جائے گا. تو اس میں کمال کون سا ہوا؟ یہ عصمت بھی جبر کہلائے گی. اس میں اختیار کہاں باقی ہے؟ اور جو چیز بھی جبر ہو اس میں کمال کہے گا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ایک فرشتہ ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ یہ نہ کیجیے گا اللہ پسند نہیں کرتا ہوگا، اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ نے بچا لیا حضور کو. اب نے کہا اگر یہی عصمت کا معیار رہ گیا تو ابو جہل کیا کہ ہمارے پاس یہ بھیج ہم بھی پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ نہیں تو ہمیں تو غلطی کرنی ہی چاہیے. تو جب ہمارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آ رہا پھر ہم تو ہی گناہ گار، ہمیں کرنا ہی چاہیے گناہ. یہ معصوم ظاہر ہے ان کے پاس ایک فرشتہ ٹہل رہا ہے. تو یہ کون سی عصمت ہے؟ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ عصمت کا نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ جبر کی عصمت کا کیا تعلق ہے وہاں؟ وہ عصمت بھی جبر نہیں ہے، اختیاری ہے. وہاں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں اختیاری؟ اگر اختیار نہ ہوتا گناہ پر انہیں تو پھر آزمائش کیا ہے؟ فضیلت کا ہے. کوئی فضیلت نہیں ہے. بھائی ایک صاحب مثلا موقع ہی نہیں تھا، بلکہ صاحب گناہ کا موقع ہی نہیں ہے تو فضیلت کا ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے. ایک صاحب جا کے جنگل میں لیٹ گئے. اب آپ نے کہا بہت متقی ہے، کیوں بھائی کبھی کسی نامحرم کو دیکھتے ہی نہیں آپ کو. ہم کا وہاں کوئی ہے ہی نہیں، جنگل میں وہاں کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر وہاں یہ کہنا بیکار ہے. آپ ذرا شہر میں آئے پھر دیکھیں. اب یہاں آزمائش تو جہاں آزمائش کے موقع ہو اور وہاں آدمی کامیاب ہو تب تو امتحان ہوا. اب جنگل میں لیٹ کے بہت باتیں پائیں گے، وہاں تک کی مشکل کیا تھی؟ اب وہ ساری نہیں پوچھنے والا. آزمائش میں آئے نہیں امتحان کہے گا. تو یہ جو معصوم ہے اس کے نہیں معصوم ہے کہ بجر نہیں بنائے گئے. یاد رکھیے اللہ عالم ہے تو یہ ضرور رسالت. اللہ خوب جانتا اپنی رسالت کو کہاں رکھے. اللہ جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، خوب جانتا ہے. اللہ کو علم ہے اس عہدے کو کہاں رکھوں، یعنی اس کا اہل کون ہوگا. گویا جس میں اہلیت پائی جائے گی وہاں میں یہ عہدہ رکھوں گا اپنا، نہ یہ کہ عہدے کی وجہ سے اسے معصوم بناؤں گا. بس اگر عہدے کی وجہ سے عصمت کو لایا جائے تو بچر ہوگی. نہیں، یہ عہدہ آیا ہی تھا اس لیے کہ عصمت موجود تھی. اب آپ کہ عصمت کہاں سے آ گئی؟ ہم نے کہا عصمت بہت آسان ہے پہچاننا. اس لیے قرآن خود گواہی دے رہا ہے اس بات کی. لہذا ابلیس نے کیا کہا تھا؟ میں سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو یہ نبی اور ائمہ مخلص بندوں میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جن کی عصمت کی خود ابلیس گواہی دے، مخلص بندوں کے تو ابلیس کرا کہ جنہیں نہیں بہکا سکتا. تو سوائے جہاز جو بہکانے والا ہی یہ کہہ دے کہ بھائی ان تک میری دسترس نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا وہ پہلے دن اعلان کر رہا ہے. پر اسی لیے عہدہ جو بھیجا گیا اس عہدے کی وجہ سے عصمت کو نہیں لایا گیا، بلکہ عصمت کو دیکھا گیا پھر عہدے کو لایا گیا. ایک سراواز ایک اور سراواز اب جو مخلص بنتے ہیں اعلان ہو گیا یہ ہے، ان کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. ان کا اس میں یہ بھی شامل ہے، اس میں وہ بھی شامل ہیں، مثلا غزوات بھی اس میں شامل ہیں.
ظاہر ہے کیوں شامل ہیں؟ اس لیے کہ وہ آیت ہے ایسے مقام پر کہ جہاں ذکر ازواج رسول ہو رہا ہے. زیادہ مفسرین نے کہا کہ بس ظاہر ہے چونکہ اسی تسلسل سے بات آ رہی ہے تو وہ بھی انہیں سے خطاب کیا جا رہا ہے. یہ بھی ہمیں اس سے پہلے کی آیتیں کیا کریں؟ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہو اور دیکھو زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو. کیا بات ہے، عجیب بات قرآن نے کہی. زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو. تو اب ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ بازاروں میں بناؤ سنگار دکھاتے پھرنا زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے. اب آپ اس کا نام اگر ماڈرن تہذیب دے دیں تو آپ کا قصور ہے. جسے قرآن زمانے جاہلیت قرار دے، جسے قرآن کی یہ قبل اسلام کا معاملہ ہے کہ جہاں عورتیں بناؤ سنگار بازاروں میں دکھاتی پھرا کرتی تھی، اسلام آنے کے بعد نہیں. خبردار. اب یہ تو ہر مومنہ کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ زمانے جاہلیت کو اختیار کیا جائے یا اسلام کے طریقے کو اختیار کیا جائے. چلو کسی نے کہا مولانا یہ تو پیغمبر کے ازواج سے کہا جا رہا ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ، وہ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بیویاں تو آرام سے گھروں میں رہیں، حجاب فرمائے، اور مومنین کی عورتیں جو باہر گھومتی پھرے گلیوں میں. یہ کیا بات ہوئی؟ عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ یعنی رسول کی بیوی تو گھر میں رہے، وہ پوشیدہ رہے، وہ حجاب بھی فرمائے، اس زمانے جہاز طریقہ بھی اختیار کرے، اور مومنین کی عورتیں جہاں جہاں گھومتی پھرے بازاروں کے اندر. غور کی بات ہے، انسان کو احساس ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ مزاج ہے کہنے کا. کبھی کبھی جب آپ کسی اگر عالم کو کوئی غلط کہ مولانا آپ کو کم از کم، یہ آپ کو کم از کم کیا مطلب ہے؟ کیا دوسروں کے لیے الاؤ ہے؟ الاؤ اوروں کے لیے بھی نہیں ہے، مگر چونکہ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، اس میں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کرتے ہیں. یعنی دوسرے بھی غلط کرتے ہیں، یہی وہ صحیح کرتے ہیں، انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. مگر آپ کیونکہ آپ کا جو مقام ہے اس میں یہ بھی نہیں پایا جانا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے، بقیہ قوم کو اجازت ہے وہ کرے. نہیں، جو ان کے لیے حرام ہے ان کے لیے بھی حرام ہے، جو مولانا کے حرام ہے ساری امت کے لیے حرام. تو الگ سے مولانا کی الگ سے شریعت تھوڑی آئی ہے. مگر جب کہا جاتا اس وقت بھی کہا جائے گا حضور آپ، اس کا مطلب یہ کہ مراد یہ نہیں کہ آپ کی الگ شریعت دوسری بات یہ ہے، کیونکہ آپ کا کام خود موعظہ ہے، آپ کا کام خود دوسروں کی اصلاح ہے، تو جو دوسروں کی اصلاح کرے اسے خیال رکھنا چاہیے. اپنے لیے زیادہ یعنی کہ دوسروں کے اجازت وہ کریں، آپ کو اجازت نہیں. شریعت یہ کہ دو الگ الگ شریعتیں نہیں ہیں. بعد میں دیکھا رشتے یہ کہیں مراد ہے کہ نہیں حقوق کی بیویوں کا بیویوں کا مسئلہ نہیں، ساری امت کا مسئلہ ہے. اب ہر انسان غور کر دے ان کو، اس کے بعد یہ آیت آگے کہ یہ بھی بیویوں کے لیے خطاب ہو رہا ہے. ہم لوگ اتنے سے بات سمجھے وہ انکم کہہ رہا ہے قرآن. یہ مذکر کی ضمیر کہاں سے آ گئی؟ اس سے پہلے کہ آگے ساری مؤنث کی ضمیر ہے. جیسے یا شروع ہوئی مذکر کی ضمیر آ گئی انکم، جو اللہ بھول گیا کہ اب تک جو خطاب میں کر رہا تو ساری مؤنث کی ضمیر آ رہی تھی، یہ خطاب بیویوں سے تھا، ضمیر بھی وہی آنی چاہیے. قرن فی بیوتکن، ضمیر جو ہے اس کا تعلق جو ہے مؤنث سے ہوگا. تو یہاں کیا ہوا؟ جیسے ہی آخر میں آیا، اب اس آیت میں آتے ہی ضمیر ہی بدل گئی. ان کا اللہ کو کیا گرامر بھول گیا کہ خطاب ہوتے ہوتے مؤنث سے مذکر کی ضمیر جو آ گئی. یہ بات یہ ہے کہ یہ جو آیت اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے جو اب تک ہو رہی تھی. ہاں اس کے بعد اور پھر مثال دے، اس کے بعد جو آیت پھر شروع ہوئی پھر مؤنث کی ضمیر ہے، جو پھر خطاب بیویوں سے ہے. تو درمیان میں کیا ہو گیا تھا؟ تو آیت کا درمیان میں آنا دلیل نہیں ہے، اس کا تعلق بھی ازواج کے ساتھ ہے. اسی کو تو قرآن خود بتا رہا ہے، تو تاریخ آپ سے بتا رہی ہے، خود حدیث بتا رہی ہے کہ کسی بیوی نے کہا حضور میں بھی اندر آ جاؤں. اس چادر میں گویا بیت کے اندر ایک اور بیت بنایا، اس بیت میں جو رکھے گئے ان کے لیے کہا یہ ہے اہل بیت. اس بیوی نے کہا میں بھی آ جاؤں گا. نہیں، آپ وہیں رہیں جہاں ہیں،
ان کی علاقے آپ ہیں خیر پر مگر اس میں نہ آئیے گا. یہ اہل بیت خاص ہیں, یہ خالص اہل بیت ہیں, اس میں آپ نہ آئیں. تو میں نے کہا اگر امت اتنی سی بات سمجھ لیتی تو عمل پیغمبر بتا رہا ہے کہ حضور 6 مہینے یا 8 مہینے تک مسلسل یہ عمل کرتے تھے کہ جب بھی صبح نماز کے لیے نکلتے تھے تو در علی پر آ کر دروازے کو پکڑ کے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تاکہ دنیا پہچان لے کہ حقیقی اہل بیت کون ہے. اب یہ اور بات ہے کہ امت نے جو ہے اہل بیت ہی کو نہیں پہچانا, اہل بیت ہی کو فراموش کر دیا. اگر اس میں یہ شامل وہ شامل, ہم نے کہا اس میں کوئی بات نہیں ہے, اللہ بھی فیصلہ کیے دیتا ہے, بہت آسان ہے. اللہ نے اگر یہاں گڑبڑ ہو گیا ہم ایک اور مقام لے کے آتے, بات بالکل حل ہو گئی, سمجھ لیجیے. ہمیں آیا کہاں آئے مباہلہ, اب نصارہ نہیں مانتے نا بات کو, جب نہیں مانتے تو اچھا پھر آؤ لے کے آؤ ابنا کاہے کے لیے, مقابلے کے لیے نا, مباہلے کے لیے. کیا کریں گے, آ کے لعنت کریں گے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ لعنت کے لیے, جھوٹوں پہ. تو اس سے بحث میری نہیں ہے کہ مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا, اس پہ میں بحثی میں جا رہا کہ مباہلہ ہوا کہ نہیں ہوا. گفتگو اس پر ہے کہ اس آیت کے مصداق کون کون تھے. پر جو مفسرین اگر اس میں اختلاف کریں کہ وہ ہوا نہیں, انہوں نے انکار کر دیا, اس سے کون بحث کر رہا ہے کہ انکار کیا یا نہیں کیا. بحث اس طرح کہ آبنانا کی منزل پہ رکھا کسے تھا, انفسنا کی منزل پہ رکھا کسے تھا, نسانا کی منزل پہ رکھا کسے تھا. بحث اس بات سے ہے, اس بات سے نہیں بحث کہ ہوا یا نہیں ہوا. اس سے بہت ایسا مقصود نہیں ہے, پر اتنا فقط سمجھ لینا کافی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ جیسے شیعہ دشمن وہ خود یہ بات کا اعلان کریں, یقیناً اعتراف کریں کہ یہاں ابنانا کی منزل پہ 2 نوازی رکھے پیغمبر نے, نسانا کی منزل پہ ایک بیٹی ہی رکھی, اور انفسنا کی منزل پہ فقط داماد ہی کو رکھا. تو اگر آئے تفسیر میں سمجھ میں بات نہ آئی ہو, تو اگر وہاں پاکیزہ نہ پہچانے گئے تو یہاں صادقوں کو تو پہچان لو. اس لیے جو جھوٹوں کے مقابلے میں آئیں گے کون ہوں گے بھائی. تعارف جام صادقوں کے لیے پہچانا کسے گیا. بات تو مختصر کر کے لے جانا چاہتے, اتنا بات نہیں آج, اور کل کا دن آخر آپ کی خدمت میں. پہلے یہ ضرورت کیا تھی جب شناخت کرایا اہل بیت یہ ہے, ان کی محبت واجب, اس لیے جب ان سے مل جاؤ گے گمراہ نہیں ہوگے. بھائی ان سے تعلق رکھ لو, واجب ہے. لہذا علامہ امام فخر الدین رازی نے بھی کہا کہ بے شک ان کی محبت واجب ہے, اہل بیت کی محبت واجب ہے, ان سے محبت رکھنا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ خود حکم قرآن ہے, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اس رسول کی اتباع کرو چاہے تم ہدایت پا جاؤ. اب رسول کی اتباع کیا ہے؟ کیونکہ فرماتے رسول ان سے محبت کرتے تھے, تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان سے محبت کریں. رسول انہیں اپنے دوست پہ بٹھاتے تھے, رسول ان کے لیے سواری بنتے تھے, رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے, رسول اسے اپنے دل کی جگر کا ٹکڑا کہتے تھے, اپنا ٹکڑا قرار دیتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے قابلے کا معیار کیا بنا؟ رسول معیار ہے رسول, کیونکہ رسول میں چاہتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے محبت کریں. اس لیے حکم خدا بھی تو ہے. تو ہم نے کہا یقیناً وہ ہے, لیکن جیسے ہم نے آپ سے گفتگو کہا کہ اس کا حاصل کسے ہے, ہمیں ہے یا انہیں ہے. ہمیں اس کا فائدہ ہمیں ہے, انہیں نہیں ہے. لہٰذا امام فخر الدین رازی نے ایک راستہ نکالا, اور راستہ یہ تھا کہ دیکھیے ادھر محبت واجب ہے ان کی اہل بیت کی, اور ادھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اصحابی کالنجوم, میرا ساتھ ہیں ستاروں کی طرح ہیں, اب جس کے پیچھے ہو جائیں وہ آپ ہدایت پا جائیں, جس کے خدا کر لیں. آپ کیا فرماتے ہیں 2 کیسے جمع کی جائیں؟ تو آپ نے بہت ایک بہترین راستہ نکالا اور کہا کہ اس بحران کے زمانے میں, گویا مصیبتوں کے زمانے میں اور پریشانی کے زمانے میں اس سیلاب کے اندر ایک کشتی کی ضرورت ہے گمراہی و ضلالت سے بچنے کے لیے. کشتی میں انسان سوار ہو جائے, اور کشتی کو چلانے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہے. جو پرانے زمانے آپ جانتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ سفر کیا جاتا تھا.
لہذا کشتی میں ان کی سوار ہو جائیں، نگاہ ستاروں پر رکھیں اور گویا یوں ہے اپنا سفر کریں. دیکھ کیا بہترین طریقہ نکالا، نہ ان کا دامن چھوٹا نہ ان کا دامن چھوٹا، دونوں باتیں جو ہیں جمع ہو گئی. یہاں بات تو بہت اچھی ہے، مگر یہ جو اصحاب کا معاملہ ہے ان کی تو محبت قربان سے واجب ہے. اصحاب کیا اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ اصحاب کی محبت و مودت کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے یا حدیث سے؟ کہیں سے نہیں. اصحاب کیسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لانے والا ہو، مسلمان ہونے والا، جو اسلام لانا جو مسلمان ہو رہا ہے وہ ہے. تو وہ تو حکم ہر ایک کے ساتھ ہے کہ مومن ایک دوسرے کو بھائی قرار دیں. لیکن لفظ اصحاب سے کیا تعلق؟ اس میں مومن بھی ہے، منافق بھی ہے. تو کیا منافقوں سے محبت کی جائے گی؟ جس کو قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے منافق منافق منافق، اور منافق اسے کہتے ہیں جس کا نام کسی کو نہیں معلوم. تاریخ اسلام میں کہیں ہے کسی نے ایک لسٹ فراہم کی جو قرآن نے ہر جگہ منافق کہا یہ کون کون لوگ تھے؟ نہیں. تو اب اگر نہیں تھے تو پھر جب اسلام کو اس لسٹ فراہم نہیں کر سکتا منافقین کی، تو پھر آپ یہ کیسے کہیں گے کہ حضور یہ اچھے ہیں وہ خراب ہیں؟ یہ کس کو معلوم؟ وہ تو عمل سے پتہ چلے گا اچھا کون ہے خراب کون ہے. تو پھر اس لفظ کو استعمال نہ کریں. اور میں نے کہا یاد رکھو بمنزل تک میں آ گیا، ابھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی محبت کو واجب قرار دیا گیا تھا. کوئی سبب تھا نا اس کا، تو یہ ابھی منزل آ جاتی ہے. میں نے کہا اصحاب ذرا اس منزل کو حل کر لیجیے. اصحاب پہ نگاہ رکھیں. کیوں فرمایا کہ شریعت کو ان سے حاصل کریں، اصحاب سے. میں نے کہا آئیے دیکھتے ہیں اصحاب کتنی شریعت جانتے تھے اصحاب نبی. لہذا پہلے تو قرآن کی طرف چلیں. قرآن سے پوچھیں کہ حضور کے مکتب میں آنے والوں کی علمی قابلیت کتنی ہے. جیسا قرآن نے کہا حبیب جو تمہارے پاس جمع رہتے ہیں، جب تمہارے پاس ایسے لگتا ہے کہ آپ کی بات بڑے غور سے سن رہے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. تو جیسے باہر نکلتے ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ان سے کہتے ہیں یہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، ہم کچھ نہیں سمجھے. تو آپ نے غور فرمایا کہ اس مکتب کے بیٹھنے والوں میں وہ بھی ہیں کہ جو باہر نکل کے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اس سے پوچھیں صاحبان علم سے، تو پھر بھی کیا یہ لفظ باقی رہے گا جس کے پیچھے ہو جاؤ؟ کیا یہ لوگ اصحاب سے خارج ہیں؟ یہ بھی صحابی تھے. اب آپ کہیں جس کے پیچھے کہاں عقل کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ صاحبان علم ہے کچھ جاہل ہے. تو کیا جوہرا کے پیچھے ہو جاؤ؟ تو وہ روایت حدیث کی اہمیت کیا ہے قرآن کے مقابل میں؟ قرآن کہہ رہے ان میں وہ بھی ہے جہل مرکب کے شکار. اب میں نے کہا آئیے ذرا مزید قابلیت کا مشاہدہ کریں. لہذا جناب نصرت الدین اصلاحی اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ زمانے اول کے صحابہ بہت اچھے تھے. صدر اول کے جو لوگ تھے اور اس اعتبار سے اچھے تھے وہ کبھی سوال ہی نہیں کرتے تھے حضور سے. جی ہاں، یہ صحابہ کا ریکارڈ ہے. صحابہ کبھی حضور سے سوال ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ فرماتے ہیں کہ انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی بدو ادھر ادھر کا آ جائے، وہ آن کے کچھ سوال کرے تو یہ بھی یاد کر لیں. لہذا اصحاب نے فقط 13 سوال کیے حضور سے. جی ہاں، 13 سوال فقط حضور سے، اور جو سب قرآن میں موجود ہیں. یسألونک عن الانفال، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الاہلہ. یہ جتنے یسألونک آ رہے ہیں سب اصحاب سوال کر رہے تھے. بس یہی سوال ہے جو اصحاب نے پوچھے. ورنہ اصحاب ہمیشہ خاموش بیٹھا کرتے تھے مکتب رسول میں. تو ہم نے کہا اچھا، تو جو اصحاب پوچھتے ہی نہیں تھے تو آخر کس لیے نہیں پوچھتے تھے؟ کہ آنے والے زمانے میں مسائل نہیں آنے والے تھے؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والے زمانے میں مسائل آنے والے ہیں. تو حضور سے جتنا پوچھ سکے پوچھ لیں، پر حضور کے بعد پھر کیسے پوچھیں گے؟ مگر سیدھا سی بتا رہی پوچھتے ہی سوال ہی نہیں کرتے تھے وہ. تو
तमाम के यहाँ वो सारे मुस्तहिद थे। एक ही बात रहेगी, मुस्तहिद जब मुस्तहिद है फिर जरूरी क्या पूछने की, जब वक्त आएगा इज्तिहाद करने का अपना खुद ही मसला हल हो जाएगा। हमने कहा ये अभी अब बताते इज्तिहाद, अजी इज्तिहाद को तो छोड़िए, वो तो कुरान और हदीस का मामला है। पहले हम उस बात की तरफ आए जो अपनी आंखों से देख रहे थे। अब ये तारीख इस्लाम का मसला है कि नमाज मैयत आखिर हुजूर ने पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी अपनी जिंदगी में। लाल पढ़ाई हर आदमी जानता है, मगर पैगंबर के दुनिया से जाते ही सहाबा ये भी भूल गए कि उसमें तकबीरें कितनी कहते थे। ये शिया तारीख नहीं, मुतफ़िक़ कर रहा हूं मैं, खिलाफी बात ही नहीं कर रहा हूं, अपनी हिस्ट्री नहीं बयान कर रहा हूं। लिहाजा पूरा दौर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुजर गया, मतलब तय नहीं हुआ कि हुजूर कितनी तकबीरें कहा करते थे। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना आया, उसमें उन्होंने फरियाद की भाई आप लोग भी अगर तय नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो उन्होंने कहा हुजूर आप अमीर हैं, आप ही तय करते हैं। लिहाजा उनका 4 तकबीर है, बस हो गया मसला। तो अब मैं सवाल करो, जो असहाब ये भी ना याद रख सके कि जिसे खुली आंखों से देखा करते तो कानों से सुना करते थे कि हुजूर तकबीरें नमाज मैयत में कितनी कह रहे हैं, और उनसे कहो कि शरीयत को ले ले, जिसके पीछे हो जाओ। तो जो जाहिरी फेल को ना रख सके महफूज, कि जिसे देखा करते वो याद ना रहा, तो कुरान और हदीस से इस्तफाद की सलाहियत कहां से आई। तो ये भी ना याद रख सके, हदीस क्या याद नहीं होगी। तो क्या एक बात सही याद रखे पैगाम रसूल को। अब सबने देखा रसूल नमाज पढ़ी, हाथ कहां बांधे, हाथ खोले या बांधे, यही तय रही उम्मत में, और सारी जिंदगी सहाबा नमाज पढ़ते रहे हुजूर के पीछे। ये अलमिया है या नहीं है, इंसान गौर करे इस बात पर। अब हाथ खोले या हाथ बांधे, अब खोले तो ज़ाहिर जाफरी खोलते हैं, मालकी भी खोलते हैं, और हाथ बांधे तो कहां बांधे, सीने पे बांधे या नाक पे बांधे। एक लतीफा आ गया, याद करो, अहले हदीस के आलिम फरमा रहे हैं, वो अपनी किताब में तनकीद कर रहे थे हनफी पर, तो वो लिखते हैं ये जो हनफी कायल है नाक पे बांधने के, उस पर कहते हैं ये एक लतीफा है। असल में याद जो सुना रहे हैं वो लिखते हैं कि एक लतीफा का जिक्र कर रहा हूं, वो ये है, फरमाते हैं कि असल में हारून नमाज पढ़ एक दिन पढ़ा रहा था, गोया नमाज में जामा जो है ढीला हो गया, उसने उसे पकड़ लिया। किसी मसला है, लिहाजा लोगों को हैरानी हुई कि ये क्या हुआ। उन्होंने पूछा भाई ये क्या अमल है। लिहाजा अबू यूसुफ वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यहां भी हाथ बांधना बिल्कुल ठीक है। लिहाजा उस दिन से कोई हाथ जो यहां बांधे जाने लगे। अहले हदीस ने कहा हम नहीं कह रहे, हमें इससे वैसे हर आदमी का अपना मसला है, उसे अख्तियार करे, मेरा तरीका है, मगर बात जब अपनी है तो फिर तो कुछ तो पेश करना ही है, बस समझाने के लिए कि हम क्या करें उधर क्या। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, वह लतीफा हो गया, वरना असल तो हाथ सीने पे बांधिए। तो चाहे सीने पे बांधे, नाक पे बांधे या हाथ खोलें, इतना तो है कि ये भी याद नहीं रख सके लोग। जिस बात को देखते रहे खुली आंखों के साथ, तो जब वो बात याद न रही तो बगिया मसाले शरीयत का आलम क्या हुआ होगा। तो उम्मत जरा गौर से, हम तो कह रहा हूं किस लिए वाजिब करार दी गई मोहब्बत किसी की। यूं कहा गया ग्रोह से वाबस्ता हो जाओ, उसका कोई रीजन था, यूं ही अकरबा परवरी का मामला था। क्या अकरबा परवरी तो नहीं थी। साहबा पूरी जिंदगी, लिहाजा अल्लामा शिबली नुमानी अल फारूक में लिख रहे हैं, क्या पूरी जिंदगी मसला कलाला ही नहीं समझे। लिहाजा अपनी जिंदगी में हुजूर से बार बार बहस की, नहीं समझ में आई बात। उसके बाद सहाबा की कमेटी बनाई, उससे भी मसला समझ में नहीं आया। फिर वक्त आखिर कहा काश 3 बातें समझ देता, जो नहीं समझ में आई। एक ये कलाला नहीं समझा, रबा नहीं समझा, ये खिलाफत का मसला नहीं समझा। अब ये तो आलम है कि जहां हमारे सामने तारीफ पेश कर रही है, अब आप ये कहें जहां से चाहिए हो जाइए और जहां चाहे चले जाइए, ये अकल के खिलाफ है। हाँ दीन लेना है बाबा, दीन ले रहे हैं आगे, दीन ऐसे लिया जाएगा कि जहां इल्म तालीम सलाहियत का ये आलम हो, और फिर आपके आलम मोहम्मद से छोड़ने कोई जरूरत नहीं है। साहबा दीन हम तक पहुंचा, फिर वो ऐसे ही दीन पहुंचा है, फिर वो ऐसे ही दीन पहुंचेगा कि जहां हलाल मोहम्मद ही हराम हो जाएगा। क्योंकि फिर इश्तिहाद का मसला है, जो चाहे किया जाए। यही है मन का नहीं है बात, ये ताकि उम्मत समझ ले कि इनकी मोहब्बत को वाजिब किया है इसलिए कि आप हिदायत पा जाए। ऐसे नहीं वाजिब किया, मकसद है कोई वाजिब करने का। चलो कुरान हमारे सामने पेश कर रहा है मिसाल,
طالب نے کہا، ایک صاحب کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضور امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک آدمی بہت نیک ہے، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کو، فکر نہ کر کیونکہ وقت نہیں ہے، ایک آدمی بہت نیک اور متقی ہے کہ اچھا بڑا اچھا وائد ہے، بڑا تقریر کرتا ہے، اچھا دیکھنا چاہیے کون ہے یہ، امام بھی گئے دیکھنے کے لیے اور بڑی تقریر کی، اس کے بعد چلا، اب پیچھے پیچھے امام بھی چلے، دیکھا وہ ایک جگہ پہنچے، دو انار والے دکان میں پھل والے کی، دو باپوں میں لگایا دودر کی اور دو انار جیب میں رکھ لیے۔ امام نے کہا اچھا یہ بات اور میں قابل غور ہے، آگے گیا تندور پر سے، اس کو باتوں میں لگایا ادھر، دو روٹیاں جیب میں۔ اچھا اب یہ تو اور طرف مسئلہ ہے کہ کہاں وہ تقریر کہاں یہ عالم، آپ پیچھے پیچھے، اب وہ یہ خرابے میں گئے، وہاں کچھ بیمار پڑے ہیں، انہوں نے دو روٹیاں اور دو اناج بانٹ دیے انہوں نے۔ اب امام نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا عمل ذرا اس کی وضاحت تو کرو، یہ کیا ہے سب، کہاں وہ تقریر تمہاری اور کہاں یہ؟ آپ کون؟ تو میں بتایا، او ہو کا فرزند رسول، آپ نے قرآن بھی نہیں پڑھا؟ ارے پڑھا تو ہے، کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ کہ پھر آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہ کون سی آیت؟ کا قرآن کہہ رہا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، ایک نیکی، جو بھی ایک نیکی اگر انجام دے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور اگر ایک برائی کرے تو بدلے میں 10 برائیاں نہیں، 10 گناہ نہیں، 10 عذاب نہیں، ایک کے بدلے میں ایک۔ یہ دیکھیے رحمت و خداوندی کا ذرا آپ جائزہ لیجیے، نیکی ایک کریں بدلے میں 10، گناہ ایک کریں سزا ایک ہی ہے، سزا 10 گناہ نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ سبحان اللہ، تو اس نے کہا آپ نے غور کیا، 4 چیزیں میں نے چرائیں، 10 کو ضرب دیے 4 سے، 10 چوک 40، تو 40 نیکیاں ہوئی یا نہیں ہوئی اسلام میں میرے، اور 4 گناہ کیے کیونکہ 4 ہی تھے، 40 میں سے 4 نکالیے 36 تو بچی گئیں، تو 36 نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں رہ گئیں۔ تو آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، کاش تجھے یہ بھی پتا ہوتا کہ قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فقط صاحبان تقویٰ کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر تجھے یہ پتا ہوتا تو سمجھتا کہ یہ چوری کر کے جو مال تو لا رہا ہے تو تیرا تقویٰ کہاں باقی رہا، تو یہ تو ثواب کہاں کا الٹا عذاب کروا رہا ہے۔ ثواب نے دیکھا کیوں آل محمد کی محبت کو واجب کیا، آدمی نے جب در چھوڑا، قرآن پڑھا مگر نہ سمجھ سکا، تو کوئی تو سبب تھا اس در سے وابستہ کرنے کا۔ دیکھیے خلافت کا تیسرا زمانہ ہے، امام مالک بھی نقل کر رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر بھی، کہ ایک عورت کو لانے کا 6 مہینے کا حمل ہو گیا، اس کی ولادت ہو گئی، ان کا فقط شادی 6 مہینے بعد بچہ ہو گیا، خلیفہ نے کہا سنسار کر دو، ظاہر 6 مہینے میں اس کو تصور نہیں تھا کہ بچہ ہو جائے گا 6 مہینے، ان کے بس سنسار۔ اور اس نے فریاد کی کہ نہیں میرے شوہری کا بچہ ہے۔ مولا کو خبر ہوئی، آپ نے کیا بات ہے کہ 6 مہینے بچہ ہے، کیا حکم دیا ہے سنسار؟ آپ نے کہا نہیں، کہ کیوں؟ کیا قرآن میں ہے 6 مہینے ہو سکتا ہے؟ کہ کہاں ہے قرآن میں؟ دیکھیے کون پوچھ رہا ہے، کہاں ہے قرآن میں؟ آپ نے قرآن میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل کے آغاز سے لے کر دودھ چھوڑانے کی مدت تک 30 مہینے ہیں۔ یہ 30 مہینے تو صحیح ہے، مگر اس میں 6 مہینے کہاں ہے؟ یہ 6 مہینے میں ہو بھی جاتا ہے، آپ دیکھو ہر بات ایک ہی مقام پر تھوڑی لکھی ہوئی ہے۔ اب دوسری آیت کسی اور مقام پہ ہے جو وارث قرآن ہی جانتے ہیں، فالوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ بھائی اس مقام پہ یہ بھی تو لکھا ہے کہ مائیں کامل 2 سال بچوں کو دودھ پلائیں، تو 2 سال کی کتنے مہینے میں؟ 24 مہینے، اور حمل کے آغاز سے لے کر دودھ چھوڑانے کی مدت 30 مہینے، تو 30 میں سے 24 مہینے نکالے کتنے مہینے بچ گئے؟ 6 مہینے بچے یا نہیں بچے؟ تو اللہ نے مطلب بتایا کتنے سوال کتنے کیا، تو پیغمبر یہی بتا کے جا رہا تھا میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی جو محبت کو واجب کیا اس کا سبب یہی ہے کہ گمراہی سے بچو گے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کا فائدہ، یہ تمہارا فائدہ ہوگا اگر ان کے در سے وابستہ رہ گئے۔ اور یاد رکھیے ذکر ائمہ کا مطلب یہ ہے ان کی محبت کا کہ آپ اس سے کچھ حاصل کریں، یہ بیان ہے۔ اور اگر ان کی زندگی ہماری زندگی کو نہ بدلے تو کیا فائدہ؟
یعنی ہم ان کے در سے وابستہ رہیں اور پھر بھی ہماری زندگی میں تغیر نہ پیدا ہو، تعاون نہ پیدا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مولا سمجھا رہے ہیں علی بن حسین. کسی نے کہا مولا ساری دنیا میری دشمن ہے، کہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اصول ہم دے رہے ہیں، اس کو اپناؤ کہ سب کو جتنے بھی ہیں ان کو اپنے فیملی سمجھو، اپنا خاندان سمجھو، اپنے بزرگ، اپنے بچے، اپنے جوان سمجھو، رہے نہیں کوئی. اور جب کوئی تمہارے پاس آئے اور اسے دیکھ کے کچھ محسوس ہو تو اگر وہ تم سے عمر میں بڑا ہے تو اس کا احترام کرو، یہ سوچ کر تو اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہوں گی. اور اگر کوئی عمر میں چھوٹا تم سے آئے تو اس لیے احترام کرو کہ اس کے گناہ تم سے کم ہوں گے. اور اگر ہم عمر آئے تو اس لیے احترام کرو کہ اپنے گناہوں کا تمہیں یقین و علم ہے، اس کے گناہوں کا تمہیں یقین تو نہیں ہے. آپ دیکھو معیار کیا بنایا. تو دیکھیے آل محمد کی محبت جو بیان کرتے ہیں کوئی مقصد ہے پھر آخر. مولا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے جو منہ میں آیا وہ کہہ گئے ہمارا خاموش سن رہا ہے. اور جب وہ چلے گئے کہا کچھ نہیں. جب وہ پہنچ گیا گھر اپنے آواز اٹھتے اب کے چلیے. اب لوگوں نے کہا کہ شاید فرزند رسول بدلہ لینے جا رہے ہیں کچھ 70 سال. آئے دروازے دستک دی، وہ نکلے، انہوں نے دیکھا پورا پیچھا صاف کرے اور ضرور مولا اب آئے ہیں بدلے کے لیے. آپ نے کہا نہیں بھائی، جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا اگر واقعی سچ ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر یہ نہیں ہے تو خدا تمہیں معاف کرے. اب آپ دیکھا ذہن کیسے بدلتے ہیں. ایک جملہ پورے کردار کو بدل گیا، پوری سوچ کو بدل گیا. جو ابھی اتنا ناراض تھا وہ قریبی دوست بن گیا. تو ہمیں اگر آل محمد سے محبت ہے تو ان کے سیرت و کردار کو حاصل کیجیے. فضائل سننا کافی نہیں ہے فقط. فضائل تو امیر شام بھی سنتا اور سناتا تھا. عزیزوں، امیر شام ایک صاحب آئے کہیں شام سے، تو اس میں آئے عراق سے. شام امیر شام نے پوچھا کہاں سے آئے، اور ان کا اپنے نظر میں کہا امیر کو خوش کر دوں تو انعام مل جائے گا. ان کا میں بخیل ترین آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں. معاویہ نے کہا کون؟ علی بن ابی طالب کے پاس سے. تو اب معاویہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بات کہے جو قابل یقین ہو. دیکھیے امیر شام کہہ رہے ہیں وہ بات کہے جو قابل قبول ہو. علی وہ ہے کہ اگر ایک کمرے میں سونا اور چاندی بھرا ہے دوسرے میں گھاس کوڑا تو صبح ہونے سے پہلے سب سے پہلے سونے اور چاندی کو رہا خدا میں لٹا دے گا. یہ ہے علی. اور فضائل کس نے بیان کی؟ امیر شام نے. امیر شام نے بیان کی نا. زرگائے ہیں مولا دنیا سے جا چکے ہیں، آ کے دیکھا امیر کے ساتھ، امیر شام کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا آیا، دسترخوان لگا اور دنیا بھر کی غذائیں موجود ہیں. تو رونے لگے دیکھ کر. معاویہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں علی کے ساتھ بھی تھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ تھا. رمضان کا دن تھا. میرے لیے تو خیر دودھ اور روٹی آئی، مگر مولا کے لیے تھیلی لائی گئی تھی جس میں جو کے سوکھے ٹکڑے تھے اور وہ اسے پانی میں ڈبو کے کھا رہے تھے. میں سوچ رہا ہوں کہ وہ امیر تھے یا تو امیر ہے. اب دیکھیے معاویہ کہتا ہے جواب میں کہ تو نے کس کا نام لیا؟ نہ ان کے علاوہ کوئی اور پیدا ہوا تھا نہ پیدا ہوگا. یہ فضائل کس نے بیان کیے؟ امیر شام نے علی. مگر معاویہ شیعہ تو نہیں ہو گیا. فضائل بیان کرنے کے باوجود اور فضائل سننے کے باوجود معاویہ شیعہ تو نہیں تھے. تو بس فضائل نہ سننا کافی ہے نہ سنانا کافی ہے. جب تک کہ فضائل سننے کے بعد اس کا اظہار اعضاء جوارے سے نہ ہو. جب انسان مولا کا ہے، مولا کے فضائل سنے تو پھر اس کا اظہار بھی ہو. معلوم ہو کہ مولا کی یہ فضیلت ہے تو کچھ ہم بھی تو کریں. اور یہ معیار ہے جو اسلام دے رہا ہے، جو ان سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اور اسلام کا اصول دے رہا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. ان سے تسلو. اگر خدا کا خود کو معاف کرانا ہے تو معاف کرنے کا طریقہ سیکھو. یہ مولا سمجھا رہے ہیں. ایک معیار دیا جاتا ہے. آخرت میں تو اللہ جانتا ہے کس کا ایمان کس درجے پر ہے، مگر دنیا تو ظاہر میں دیکھا کرتی ہے. اصول ہے اگر ہم آپ کو
मोमिन कहें, आप हमें मोमिन कहें, तो मस्बत पहलू पैदा होगा माशरे में। कम अज कम एक दूसरे के ईमान की गवाही तो दे रहे हैं। और अगर मैं को आप मुनाफिक हूँ, आप मुनाफिक, तो चाहे आखिरत में जो भी हो, ये तो कहे कि एक दूसरे के खिलाफ निफाक की गवाही दे दी। भाई जाहिर में तो गवाही दे दी एक दूसरे का मतलब उसकी। तो बस याद रखिए आले मोहम्मद के दर से वाबस्ता है, तो हमेशा एक दूसरे को अच्छे नामों से पुकारे। इसलिए कि जब एक दूसरे को अच्छे उससे याद करेंगे तो कुर्बतें बढ़ेंगी, मोहब्बत पैदा होगी। ये उसूल याद, अगर आप दीनदार हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, खुदा ने हिदायत हमको दी है। और जो अभी रास्ते बने उनके लिए दुआ करें, परवरदिगार इनको भी रास्ता दिखा, जैसे तूने हमें रास्ता दिखाया, जैसे तूने हमारी हिदायत की है, माबूद इनकी भी हिदायत कर। इसलिए हिदायत बड़ी नेमत है, तो आसानी से नहीं मिलती। कल्ब चाहिए। मौला की अगर इत्तिबा है सही मानों में और उनके पैरोकार हैं, तो फिर सीरत अइम्मा से इंसान हासिल करे, मौला के दर से हासिल करे कि हकीकी शिया क्या है। जब मालूम होगा, और अगर पूछा कि आप शिया हैं, कहा हम सब शिया हैं, क्या ऐसा होता है तुम्हारे का अगर कोई तुम्हारी जेब से कुछ निकाल ले, भाई तुम्हारा, तो तुम्हारी परेशानी में शिकन नहीं पड़ेगी? उनका ऐसा तो नहीं होता। तो फिर तुम शिया कहाँ हो, भाई भाई कहाँ हो? कहाँ भाई भाई? क्यों? इसलिए कि जब तक ये नौबत ना आ जाए, गोया मौला पहुंचाना चाहते हैं आपको उस मकाम पे कि इतनी कुर्बतें हो जाए कि अगर किसी मोमिन की जेब में हाथ डाल के कुछ निकाल लिया जाए तो उस पर शिकन ना आए चेहरे पर कि गोया भाई का ही माल है। तो मगर ये दो तरफा मामला है, एक तरफा नहीं है। मतलब आप चाहे निकालना ठीक है, अब उसने निकाला तो अब ये काबिलों को बोले, तो ये बात नहीं है। ये दोनों तक इतनी कुर्बत हो जाती कि ये है मतलब आले मोहम्मद से मोहब्बत का मसला। ये है जो सीरत और किरदार को बता रहा है। मौला समझा रहे दुनिया में आया, हम नहीं कह रहे कि आप कमा क्यों रहे हैं, का आखिरत ना भूल जाना, आखिरत को फरामोश न कर देना। दुनिया कमा गोया यही रहना है, मगर तैयारी करो गोया कल ही जाना है। अगर ये दो बातें जमा हो गई तब तो ठीक है, पहला आखिरत भी गई, दुनिया भी गई। तो ये है हासिल आले मोहम्मद की मोहब्बत का। तो जिनकी मोहब्बत वाजिब थी अजीजों, जिस आयत की मैंने तिलावत की, बाजार शाम से जो मेरे मौला गुजर रहे थे, अली इब्न हुसैन गले में खारदार टॉप, पैरों में बेड़ी, पैर पुश्ते नाका से बंधे हुए थे। और ऐसे में किसी शामी ने कहा कि अल्लाह ने आपको फजल किया, अच्छा किया। बस ये सुनना था, एक मतलब सर को उठाया, क्या तूने कुरान पढ़ा है? कहा क्यों नहीं? क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी? कुर्बा का क्यों नहीं? कब हम ही तो हैं, वो रसूल के अक़रबा हम हैं। मगर आपने देखा दुनिया ने क्या किया आले मोहम्मद के साथ, कि जिनकी मोहब्बत वाजिब है कि मौला जब लौट के गए तो हमेशा याद करते और गिरिया फरमाते थे, अशाम अशाम अशाम। लोगों ने कहा फरजंद रसूल आप कितना रोएंगे? अरे शहादत तो अंबिया के घर की मीरास है। इरशाद फरमाते हैं कि शहादत तो अंबिया के घर की मीरास है, मगर बाजार कूफा और शाम में सर बहना फिरना, अरे ये तो हमारे घर की मीरास नहीं थी। क्या ये भी नबी के घर की मीरास है कि बाजार कूफा और शाम में फिराया जाए? अजीज अली की बेटी बाजार कूफा शाम में हो जाए ना, कि अगर कब्रिस्तान में आ जाए और बाप साथ हो और अली ये देखे चिराग जल रहा है तो बढ़ के चिराग को गुल कर दे कि किसी की निगाह न पड़ जाए शहजादी पर। और ये बाजार कूफा और शाम की मस्जिद है, शहजादी दरबार यजीद में दाखिल हो रही है। चीजों आई बैठ गई और करीब आए, भूखी अम्मा क्या बाजार दरबार में नहीं जाएंगी? क्या बेटा जाऊंगी? जाना है, यकीनन जाना है। बाबा ने कहा था जब दरबार में जाने लगना तो मुझे पुकार लेना, यानी आओ मदद का वक्त है। अब आपकी बेटी दरबार यजीद में जा रही है। अजीजों मौला फरमाते एक रस्सी को लाया गया और किसी का बाजू बांधा, किसी का गला बांधा और मुझे यूं खींचा गया जैसे हबशी गुलाम को खींचा जाता है। और इस तरह खींच के यजीद के साथ ले लाया गया कि बेजाता मौला ने कहा यजीद अगर रसूल हमको इस हाल में देख ले, अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरेगी? अल्लाह का रसूल क्या कहेगा? अजीजों साहब ने भाई का सर
अरे हुसैन का सर तख्त पे रखा है, शहजादी देख रही है, हाथ में छड़ी है। यजीद कभी लोगों को लगा रहा है, कभी रुखसात में फेर रहा है। कहता है कि हुसैन, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, आप इतनी जल्दी मर गए जिसने सुबह से शाम तक जवानों की लाशें उठाई हो। अभी तो अभी ये देख रहा है, एक मरतबा रसूल का साथी खड़ा हो गया। अबू बर्दा सुने आवाज दी, यजीद इस छड़ी को हटा ले। मैंने अपनी आंखों से देखा, अरे अल्लाह के रसूल लबों के बोसे लिया करता था। अब तो ये दरबार की मंजिल है, एक एक का तारुफ कराया जा रहा है, एक एक का तारुफ। वो पूछा ये कौन है, ये कौन है? देखा एक बीवी कोने में बैठी हुई है, एक बीवी कोने में बैठी है। यजीद ने कहा ये कौन है? अमीर अली की बड़ी बेटी है। यजीद ने कहा सामने बैठा औरतों को, मैं इसे कलाम करूंगा, मैं इसे बात करूंगा। तो एक मरतबा माँ की कनीज से को जरा आ गया, आगे खड़ी हो गई, यजीद तू कलाम नहीं कर सकता। भाई यजीद को गुस्सा है, उसने हुक्म दिया इस कनीज को कत्ल करो, इस कनीज को हटा दो सामने से। एक मरतबा जल्लाद आगे बढ़ा, बस ये मंजर देखना था। फिजा ने निगाह की देखा, तख्त नजीब के पीछे हबशी गुलाम तलवारों को लिए हुए खड़े थे। देखा आवाज, हबशी गुलामों, तुम्हारी गलत तो क्या हो गया है? तुम्हारे कबीले की औरत पे हाथ उठाया जाए और तुम्हारी गैरत नहीं जाती। बस ये सुनते थे, एक मरतबा हबशी गुलाम तलवार खेल के सामने आ गए, यजीद अगर हमारे कबीले की औरत की तौहीन हुई इस दरबार में खून की नदी बहा देंगे। पर तो इतना सुनना था। एक मरतबा शहजादी ने मदीने का रुख किया, नाना आज एक करीब के बचाने के लिए इतने मौजूद, मगर आपकी नवाजी का बचाने वाला कोई नहीं। इबादत को कबूल फरमा, मौजूद ईमान और मौजूद को जवाहर रहमत में जगह दे। महबूब जितने मराजुज़ान हमारे इन सबको सेहत सलाम की अता फरमा। महबूब इनकलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा, हमारे मुश्किलात के हल के लिए इमाम की ज़रूर में तालीम फरमा।